वेलकम टू कारवान अदब। आज की वीडियो यूपीएलटी ग्रेड उर्दू पेपर वाली होने जा रही है। जो पेपर 25 जनवरी 2026 को हुआ था उसके उर्दू सवालात हम लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने जीएस के सवाल जो है यूट्यूब चैनल पर उसके आंसर की बताने की भी कोशिश की थी। ठीक है, अब हम यूपीएलटी ग्रेड उर्दू का सवालनामा जो आपके सामने पेश करेंगे और इंशाल्लाह ये जो है 100% 90% लगभग 90 से 95% दुरुस्त आंसर की आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो अपने सवालात आप जो है चेक कर लीजिएगा और उसके बाद कमेंट्स में बताइए कितने सवाल जो है वो दुरुस्त हो रहे हैं। हम हवालों के साथ बताएंगे आपको। सबसे पहला सवाल था 31वां इनमें कौन सा शेरी मजमुआ नून मीम राशिद का नहीं है। तो पिछली रात जो है नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ नहीं है। 32वां सवाल है सही जवाब की निशानदही कीजिए। इसमें 2 कौल दिए गए हैं। उर्दू ज़बान का कदीम दौर 13वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक कायम रहता है, लेकिन दौर जदीद 19वीं सदी से पहले शुरू होता है। दूसरा है कदीम उर्दू के इख्तिताम 1700 और माबाद और जदीद उर्दू के आगाज़ 1800 के दरमियान की उर्दू को, जो पूरी 18वीं सदी पर मुहित है, दरमियानी उर्दू करार देकर जदीद दौर की इब्तिदा हम 19वीं सदी के आगाज़ से मान सकते हैं। अब यहाँ पर कौल क्या है, ये कह रहे हैं जदीद दौर की इब्तिदा हम 19वीं सदी के आगाज़ से मान सकते हैं। यहाँ कहा है कि दौर जदीद 19वीं सदी से पहले शुरू होता है। अब ये दोनों जो है एक दूसरे की ज़िद हैं लगभग, तो इन दोनों में से एक ही सही होगा। तो इसको आर को सही मानते हैं, इसको गलत मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब आंसर की आएगी तो इसका और जो है सही जवाब जो है वो मालूम चल जाएगा। फ़िलहाल जो है ए गलत है इसमें और आर जो है इसमें सही है। अगला सवाल है 33वां है दुरुस्त माखज़ की निशानदही कीजिए। इंजन को कोयला पानी मिल गया, रफ्तार तेज़ हुई, जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गई। एक जगह देखा कि एक नौजवान औरत एक पेड़ के नीचे सत्ते गिरह किए बैठी थी। शौहर सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए। तो ये इक़्तिबास जो है वो किस नावल से है इसमें, तो ये है गोदान से। गोदान नावल मुंशी प्रेमचंद का, उससे ये जो है लिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रेमचंद की तहरीरें जो है समझ नहीं आती हैं कि ये उनकी होगी या नहीं। बस्ती नावल है, इसमें भी इंजन का ज़िक्र है, एक दो जगह इंजन का ज़िक्र है, लेकिन वो अलग तरीके से है। और इसमें जो है इस तरह से, जैसे ये सत्याग्रह लफ्ज़ है, आप यहाँ सत्याग्रह लफ्ज़ पढ़ेंगे तो हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल वगैरह जो है वो प्रेमचंद करते हैं। और उनको इस तरह से जो है वो देखा होगा आपने, जब उनकी तहरीरें पढ़ेंगे तो इस तरह से लफ्ज़ मिल जाते हैं। इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं कि ये सत्याग्रह लफ्ज़ है। तो ये जो है गोदान की जो इबारत है वो मैं दिखा दूंगा आपको जहाँ पर ये लिखा है। 34वां सवाल है आपके सामने। 34वें सवाल में कहा है जॉर्ज ग्रेयरसन ने मंदरजा झेल में से किस बोली को मगरबी हिंदी की बोली में शामिल नहीं किया है। तो वो अवधी है, अवधी में शामिल नहीं किया है। अगला सवाल है 35वां किस हैयत में तीसरा मिसरा बग़ैर काफ़िए के होता है। तो उसका जवाब है रुबाई। रुबाई में जो है तीसरा मिसरा बग़ैर काफ़िए के होता है। 36वां सवाल है तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का सदारती खुतबा प्रेमचंद ने हिंदी में तर्जुमा करके किस रिसाले में शाये करवाया था। तो रिसाला था उनका हंस। 37वां सवाल है इसमें आज़म किसका शेरी मजमुआ है। तो इसमें आज़म है शहरयार का शेरी मजमुआ। 38वां सवाल है एक शेर दिया है, उसमें पूछा है सनात कौन सी होगी। सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो ये है हुस्न तालील। अगला सवाल है 39वां ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं। 13 मनाजिर हैं, 3 एक्ट और 13 मनाजिर। 40वां सवाल है अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या था। तो अमानत लखनवी का पूरा नाम है सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। 41वां सवाल है इसमें पूछा गया है सुर्ख सवेरा किस तरह के पसंद शायर का शेरी मजमुआ है। तो मखदूम मोहिउद्दीन जो है इनका शेरी मजमुआ है सुर्ख सवेरा बसात रक़्स। अगला सवाल है मिराजी का ताल्लुक़ किस तहरीक से है। तो मिराजी का ताल्लुक़ था हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ से। अगला सवाल है 43 दर्ज झेल मिसरे में इकबाल की किस नज़्म से लिए गए मिसरे। मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़क़त अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो ये किसका है, ये है जिब्रील व इब्लीस नज़्म से। 44वां सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज में शकुंतला नाटक का हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किसने किया। जवाब होगा मिर्ज़ा कासिम अली जवां। 45वां सवाल है इसमें दिया है दर्ज झेल तरक्की पसंद शोरा की पैदाइश के एतबार से पहले से बाद की तरफ
ٹھیک ہے، پہلے سے بات کی طرف چلیں گے تو اس میں مجاز ہیں، مجاز 1908، ٹھیک ہے، اس کے بعد سردار جعفری 1913، پھر آپ کے آتے ہیں کیفی اعظمی 1917 یا 18، اور پھر ساحل لدھیانوی 1921 آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کون سا لگایا تھا؟ مجاز ایک ہو گئے، دو اس میں کہاں پر ہے؟ تو دو یہ ہیں، دو، پھر آتے ہیں سردار جعفری 4، پھر آتے ہیں آپ کے کیفی اعظمی 3، اور پھر آتے ہیں ساحل لدھیانوی 1۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن بی ہے، ٹھیک ہے، آپشن بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 45 کے بعد 46واں سوال، 46ویں سوال میں کہا گیا باغ و بہار کے سلسلے میں درج ذیل بیانات میں سے 2 صحیح ہیں 2 غلط۔ صحیح بیانات کی نشاندہی کروا رہا ہے یہ۔ باغ و بہار کا پہلا درویش ملک یمن کا باشندہ اور ملک التجار خواجہ احمد کا بیٹا تھا، یہ بالکل رائٹ ہے، تو یہ رائٹ ہو گیا۔ باغ و بہار کا تیسرا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا، غلط ہے، عجم کا تھا، یہ غلط ہے۔ اور جنوں کے بادشاہ ملک صادق کردار باغ و بہار کے دوسرے درویش میں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، چوتھے میں ہونا چاہیے۔ باغ و بہار کے آغاز میں قسطنطنیہ استنبول کے بادشاہ آزاد بخش کا قصہ شامل ہے، یہ صحیح ہے، تو A+D جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ AD کہاں ہے؟ یہ ہے، ٹھیک ہے، AD اس کا رائٹ ہے۔ اگلا سوال ہے 47 میں، اس میں کہا گیا ہے کہ حکایت زاغ و بلبل کس کے خط کا عنوان ہے؟ تو حکایت زاغ و بلبل جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خط کا عنوان ہے، غبار خاطر میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حکایت زاغ و بلبل، داستان بے ستون، کوہ کن چڑیا چڑے کی کہانی، بادہ و تریاک، اس طرح سے اس میں ہے۔ 48واں سوال ہے ذیل میں کون سا افسانہ عصمت چغتائی کا نہیں ہے؟ تو یہ ہے سہیلی، سہیلی انہوں نے نہیں لکھا ہے، ڈاین جوانی ساس انہی کا ہے۔ 49واں سوال ہے لغت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب ہوگا بادشاہ، بارش، خواہش اور طبیعت۔ دیکھو الف با جیم اس طرح سے چلتے ہیں نا، الف با تا سا جیم سے اس طرح سے، تو دال زال ڈال ریل اس طرح سے آتا ہے، تو دال پہلے آتا ہے بعد میں آتا ہے نا، تو یہ جو ہے آپشن ڈی ہوگا۔ سوال نمبر 50 ہے ڈاکٹر جمیل جالوی کے مطابق شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو وہ ہے شاہ مبارک آبرو، ٹھیک۔ تاریخ ادب اردو جمیل جالوی کی جو 4 جلدوں میں کتاب ہے، 4 جلدوں میں، 5ویں جلد ایک حصہ ہے، 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور چوتھی جلد کے 2 حصے ہیں، تو کل ملا کے یہ 5 جلدیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے دیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے، اس سے کافی سوال آئے ہیں، یہ سوال بھی وہیں سے لیا گیا ہے۔ شبلی کی کون سی تصنیف عملی تنقید کا بہترین نمونہ ہے؟ تو وہ ہے موازنہ انیس و نبیل، یہ بھی ڈاکٹر جمیل جالوی کی کتاب ہے، اس میں سے لیے گئے ہیں یہ سوال، اسے جب چیک پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے آپ۔ زمرہ الف اور زمرہ با میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اب یہاں پر اخبار دیے ہیں، یہاں پر یہ شہر دیے ہیں کہاں سے نکلتا، تو سید الاخبار کہاں سے تھا؟ دلی سے تھا۔ جام جہانما کلکتہ سے تھا۔ اودھ اخبار جو تھا لکھنؤ کا تھا۔ کوہ نور کہاں کا تھا؟ لاہور کا تھا۔ تو اے کا 1 ہو گیا اور بی کا ہو گیا آپ کا 4، تو A1 B4 کس میں ہے؟ دیکھیے A1 B4 تو ایک ہی میں ہے، آپشن ڈی میں E1 B4 C2 D3، ٹھیک ہے، تو یہاں پر A1 ہی دیکھ لو، یہاں پہ کہیں نہیں ہے، تو یہ ہوگا ہی نہیں، تو یہ ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو گیا۔ 53واں سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے لقب کی نشاندہی کیجیے۔ تو لقب کیا ہے؟ اس میں مرزا نوشہ ہے، ٹھیک ہے، عماد الملک جو ہے وہ خطاب ہوتا ہے، فخر جو ہے کنیت وغیرہ ہو جاتی ہے، اور جوش جو ہے یہ تخلص ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے 54واں سوال ہے درج ذیل شعر کس ناول سے ماخوذ ہے؟ ابتدائے آوارگی کی جوش وحشت کا سبب ہم تو سمجھتے ہیں مگر ناصح کو سمجھائیں گے کیا؟ تو یہ امراؤ جان ادا کا ہے، تو ابتدا جب ہوتی ہے، ابتدا سٹارٹ ہوتا ہے، وہیں پر یہ شعر درج ہے۔ 55واں سوال ہے علی عادل شاہ ثانی کے سرگزشت حیات کو کس شاعر نے مثنوی میں بیان کیا؟ تو نصرتی نے لکھی علی نامہ، اور اس میں علی عادل شاہ ثانی کی بات کی ہے، اس کے اوپر لکھی ہے۔ 56واں سوال ہے زوال کی حد کس کی نظم ہے؟ تو شہریار کی نظم ہے زوال کی حد۔ 57واں سوال ہے قدیم ہندوستان کا کون سا رسم الخط اردو کی طرح دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے؟ تو وہ خروشٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے 58واں مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال کو کس سن میں جاری کیا؟ تو 1912 میں الہلال کو جاری کیا۔ 59واں سوال ہے ہند آریائی اور ہندی کس کی کتاب ہے؟ سنیتی کمار چٹرجی کی کتاب ہے۔ 60واں سوال ہے اس میں ناول نگاروں کی فہرست پر غور کرنے کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس کو غور کیجئے، اور اس میں
نیچے ارتقائی سفر کے لحاظ سے، ارتقائی سفر کے لحاظ سے کیا ہے، سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد آئیں گے، ظاہر سی بات ہے، پھر عبدالحلیم شرر آئیں گے، پھر آئیں گے آپ کے سجاد ظہیر، پھر آئیں گے عصمت چغتائی، اور شوکت صدیقی سب سے لاسٹ میں ہے، 3 جو ہے وہ سب سے لاسٹ میں ہوگا۔ تو 3 اس میں دیکھ لیجئے کس میں لاسٹ میں ہے، اور 5 چوتھے نمبر پر ہے۔ اچھا، تو ڈپٹی نذیر احمد دوسرا، تو یہ دوسرا پہلا آئے گا، ڈپٹی نذیر احمد آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے آپ کے عبدالحلیم شرر پہلے آپشن پہ، یہ ٹھیک ہے، پھر آئے گا آپ کا چوتھا اسم سجاد ظہیر، پھر عصمت چغتائی، اور پھر آپ کے آتے ہیں شوکت صدیقی۔ تو اس طرح سے یہ آپشن اے اس کا رائٹ ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اگلے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے، 61واں سوال ہے، 2 بیانات دیے گئے ہیں اور اس کو غور سے پڑھیں۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز 18ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے، رائٹ ہے۔ شمالی ہند کے پہلے باقاعدہ شاعر میر جعفر جٹلی قرار پاتے ہیں، یہ بالکل صحیح، دونوں صحیح ہیں، تو آر اور اے دونوں صحیح ہیں، اور یہ آپشن سی اس کا رائٹ ہے، مطلب وضاحت بھی ٹھیک کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے 62واں، اس میں بھی 2 بیانات دیے گئے ہیں اور ان کو غور سے پڑھنے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دعویٰ دیا ہے، نذیر احمد اردو زبان کے نثر نگاروں میں ممتاز مقام رکھے ہیں، بالکل صحیح ہے، کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول جو ہے وہ اردو نثر نگاروں میں ڈپٹی نذیر احمد کا اچھا خاصا نام ہے۔ دلیل ہے، ان کی نثر ان کی شخصیت کی آئینہ دار نہیں ہے، تو نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے، ان کی نثر ان کی آئینہ دار ہے، تو یہ غلط ہوگی دلیل، اور یہ دعویٰ جو ہے وہ صحیح ہے، تو دعویٰ درست ہے، دلیل غلط ہے، کیونکہ ان کی شخصیت کی مرات العروس لکھا، توبۃ النصوص لکھا، سب سے پہلا ناول تو انہوں نے لکھا۔ 63واں سوال ہے، مجاز کا پہلا مجموعہ کلام کس نام سے شائع ہوا؟ تو آہنگ جو ہے مجاز کا شعری مجموعہ۔ 64واں سوال ہے، احتشام حسین کی کتاب ساحل اور سمندر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہ سفرنامہ ڈائری، مطلب یہ سفرنامہ تھا، ساحل اور سمندر راک فیلر فاؤنڈیشن کی طرف سے انہوں نے یہ کیا تھا، امریکہ کا سفر، ٹھیک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کون سی کتاب تحقیقی نقطۂ نظر سے خامیوں اور غلطیوں کے باوجود بڑی اہمیت کی حامل ہے؟ تو وہ ہے آب حیات۔ اگلا سوال ہے 66واں، واحد اور جمع پوچھ رہا ہے کہ اعتبار سے صحیح درج ذیل الفاظ کی کون سی ترتیب درست ہوگی؟ دعا کا ہوتا ہے ادعیہ، اور مکتوب کا مکاتیب ہوتا ہے، اور مکتب کا مکاتب ہوتا ہے، دوا کا ہوتا ہے ادویہ۔ تو اے کا آپ کا 2 ہوا، اے کا 2 اس میں ہی ہے آپشن 1 میں، تو اے کا 2، بی کا 4، سی کا 3 اور ڈی کا 1 یہی ہو گیا، باقی اے کا 2 کسی میں نہ اس میں ہے، نہ اس میں ہے، نہ اس میں ہے، تو سب سے بڑھیا یہ آسان سوال ہے۔ 67واں سوال ہے آپ کا، ڈرامہ سوہاگ پہلی اشاعت مطلب کب ہوئی؟ کتابی شکل میں 1980 میں چھپا، اور رسالوں میں جو چھپا تھا وہ 1978 سے۔ 68واں سوال ہے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں درد کے اس مصرع ثانی کیا ہے؟ تو چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، یہ اس کا رائٹ ہوگا۔ 69واں سوال ہے، اجزائے تشبیہ یا ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ تو یہ 4 ہیں، تو NCERT اردو قواعد و انشاء جو NCERT کتاب ہے اس میں 4 دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 5واں اگر آپ حوالہ کہیں سے بھی دیتے ہیں، کوئی ایسی کتاب جو آیوگ مان لے، تب چیلنج ہو سکتا ہے، ورنہ تو 4 انہوں نے NCERT اگر اس میں 4 دیے ہیں تو وہی سب سے زیادہ قابل قبول حوالہ ہے۔ سوال نمبر 70 ہے، عالیہ اور صفدر کس ناول کے کردار ہیں؟ تو عالیہ اور صفدر جو ہے وہ آنگن ناول کے کردار ہیں، یہ خدیجہ مستور کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے 71واں سوال ہے، زمرہ الف اور زمرہ با میں صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے۔ تو پہلا درویش کہاں کا ہے؟ یمن کا ہے، دوسرا کہاں کا ہے؟ فارس کا ہے، تیسرا کہاں کا ہے؟ عجم کا ہے، اور چوتھا چین چاچا آ رہے ہیں نا، چوتھا چین ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو ملانا ہے، پہلے کا 4، دوسرے کا آپ کا ہوتا ہے 1، تیسرے کا ہوتا ہے 2، چوتھے کا ہوتا ہے، تو آپشن اے اس میں رائٹ آنسر ہے۔ 71 کے بعد 72واں سوال ہے، حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا ہے؟ تو بزم داستان گویا جو ہے حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام ہے۔ 73واں سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کی کتاب پر 1986 میں ساہتیہ اکادمی انعام دیا گیا، تو وہ تنقیدی افکار ہے، یہ 1983 میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور 1986 میں ان کو انعام دیا۔ باقی کتابیں جو ہے یہ سب بعد کی کتابیں ہیں، اور شعر سرانگیز جو ہے اس پر جو ہے ان کو سرسوتی سمان وغیرہ دیا گیا تھا۔ 74واں سوال ہے، اردو شاعری میں میر کے بعد اگر کوئی بے پایا درد، لامحدود یاس اور بے گراں غم کا مالک ہے تو وہ فانی ہے، تو یہ کس کا ہے؟ یہ کلیم الدین احمد کا ہے، جب آپ اردو شاعری پر ایک نظر، ان کی ایک کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر،
دیکھ لیجیے گا اس میں ایک نظر، جب آپ اس میں پڑھیں گے تو یہاں پر یہ فانی ہے نا، فانی حسرت وغیرہ کا ذکر ہے، تو فانی والا جو ہے ان کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا اس میں مضمون ٹائپ لکھی ہے نا، فہرست میں آپ دیکھیں گے فانی پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کا قول مل جائے گا۔ اردو شاعری پر ایک نظر میں یہ دیا گیا ہے۔ 75واں سوال آپ کا آتا ہے، میر خلیق میر حسن کے کون تھے؟ میر خلیق میر حسن کے تھے بیٹے، ٹھیک ہے۔ میر خلیق میر انیس جو ہے ان کے والد، میر خلیق، ہاں میر خلیق جو ہے میر حسن کے جو تھے وہ بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ 76واں سوال ہے، ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، چاہے وہ مقالوں کی شکل میں ہو یا افسانوں کی یا شعرا کی، اسے ہماری حیات کا تبصرہ کرنا چاہیے۔ یہ خیال کس کا ہے؟ تو یہ ہے پریم چند کا۔ ابھی کہاں سے آیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو ان کا ایک مضمون ہے پریم چند کا، ادب کی غرض و غایت، ٹھیک ہے۔ ایک ان کا مضمون ہے، اگر یہ ڈال کے آپ سرچ کریں گے تو ریختہ پر آپ کو مل جائے گا، یہاں سے یہ قول لیا گیا ہے۔ 77واں سوال ہے، شعر العجم کی کس جلد میں قصیدہ و غزل پر بحث کی گئی ہے؟ تو جلد 5ویں جلد پر جو ہے قصیدہ و غزل پر بحث کی گئی ہے۔ جب اس کا سب سرے ورقی دیکھ لو آپ، اس کے اندر بھی دیکھیں گے، اور تاریخ ادب اردو جمیل جالوی جب آپ پڑھیں گے اس میں شبلی نعمانی کے حیات و خدمات پڑھیں گے، اس میں تصانیف پڑھیں گے تو اس میں صاف صاف ساری جلدوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پہلے جلد میں کیا، دوسرے میں کیا، تیسرے میں کیا، چوتھے میں کیا، 5ویں کیا، اس طرح سے اس میں لکھا گیا ہے۔ 78واں سوال ہے، میر امن کن کن شہروں میں رہے؟ تو کلکتہ، عظیم آباد، دلی، اس میں رہے، ٹھیک ہے۔ بریلی اس میں نہیں رہے، تو صرف ایک صحیح ہے اس میں، یہ پہلا والا، کلکتہ، عظیم آباد، دلی وغیرہ میں وہ رہے۔ 79واں سوال ہے، اردو مرثی کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ تو اردو مرثی کا ڈاکٹر مسیح الزماں کی ہے۔ اور 80واں سوال ہے، محمد حسن کا ڈرامہ سوہاگ کتنے مناظر پر مشتمل ہے؟ تو وہ 6 مناظر پر ہے، ٹھیک ہے، 6 مناظر پر مشتمل ہے۔ 80 کے بعد 81ویں سوال پر آتے ہیں، صبح تجلی اور چراغ کعبہ کس کی تحریر کردہ مثنویاں ہیں؟ تو محسن کاکوروی۔ 82واں سوال ہے، اس میں کیا ہے کہ دونوں بیانات کو غور سے پڑھیں اور صحیح جواب کی نشاندہی کریں۔ آپشن اے ہے، زبان کے معنی میں لفظ اردو کا استعمال پہلے 18ویں صدی کے اواخر میں کیا گیا، یہ بھی رائٹ ہے۔ میر محمدی مائل نے اپنے قطعے میں 3 بار لفظ اردو کو زبان کے معنی میں 1762 سے قبل استعمال کیا ہے، یہ بالکل رائٹ ہے۔ تو دونوں ہی اس کے صحیح ہیں اور وضاحت جو ہے وہ صحیح کی گئی ہے، آپشن اے رائٹ ہوگا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کا حوالہ بھی ہے میرے پاس۔ 83واں سوال ہے، درج ذیل قصیدہ گو شعراء کی جو ہے ان کی پیدائش پہلے سے بعد کی طرف صحیح ترتیب ملانا ہے۔ تو سبھی جانتے ہیں کہ 16 1712 اور پھر یہ ذوق آتے ہیں، پھر آتے ہیں غالب، پھر محسن کاکوروی سب سے لاسٹ میں آئیں گے، تو آپشن اس کا یہ اے ہی رائٹ ہے۔ تو ہاں آپشن اے ادھر سے اسٹارٹ ہوگا نا، 14 پہلے آتے ہیں، پھر آتے ہیں آپ کے ذوق 2 نمبر، پھر غالب آتے ہیں، پھر آتے ہیں آپ کے یہ 1797 ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 83 کے بعد 84 پر آتے ہیں، برج بھاشا کہاں کی زبان ہے؟ برج بھاشا ہے متھرا کی، صرف، ٹھیک ہے۔ 85واں سوال ہے، سب سے پہلے یہام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے یہام کی مخالفت کی تھی مرزا مظہر جانے جانا نے۔ 86واں سوال ہے، مکر شاعرانہ کی صفت سب سے زیادہ کس کے کلام میں ہے؟ مومن خان مکر شاعرانہ۔ 87واں ہے، مولانا شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ 1894 میں ملا۔ 88واں سوال ہے، آتی ہے اس کو دیکھنے موجیں کشا کشا، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی، یہ ہے حسن تعلیل۔ 88واں سوال ہے، 1 روپیہ 1 پھول کس کا افسانہ ہے؟ تو وہ ہے کرشن چندر کا۔ 90 سوال ہے، جو نظم قافیے سے عاری ہوتی ہے اور اس کے سارے مصرعے ایک ہی وزن میں ہوتے ہیں اسے کون سی نظم کہتے ہیں؟ نظم معرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 90 کے بعد 91واں سوال آتا ہے، جمیل جالوی کے مطابق مثنوی سحر البیان کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہے؟ تو سب سے اہم خصوصیات ہے توازن، ٹھیک ہے۔ تیسری جلد ہے تاریخ ادب اردو جمیل جالوی، تیسری جلد ہے، اس میں دوسری
دوسری، تیسری اور چوتھی اس میں دیکھ لیجیے گا. تیسری میں تو جو ہے گلزار نسیم وغیرہ کا ذکر ہے، اور دوسری میں پہلی میں جو ہے دکنی ادب وغیرہ کا ہے. دوسری میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے ان کا میر حسن وغیرہ کا، ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں دیکھ لیجیے گا توازن اس میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. 92 سوال ہے، ہم بھی خوش نہیں وفا کر کے، ہم بھی خوش نہیں وفا کر کے تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی. یہ ہے مومن خاں مومن کا شعر ہے. 93واں سوال ہے، ساحل لدھیانوی کا پورا نام کیا ہے؟ عبدالحی. 94واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کون سی کتاب ترقی پسند تحریک اور ادب کی ایک مکمل دستاویز ہے؟ تو وہ ہے روشنائی. جب آپ روشنائی کتاب جو ہے پڑھیں گے، یا شروع میں ابتدا ہی اس کی جب دیکھیں گے، تو وہاں پر سب لکھا ہے مقدمے میں، یہ مکمل دستاویز کی جو ہے ایک حیثیت رکھتی ہے روشنائی سجاد ظہیر کی. اگلا سوال ہے 95واں، ادب اور نظریہ کس کی تصنیف ہے؟ تو ادب اور نظریہ علی احمد سرور کی ہے. 96واں سوال ہے، رجب علی بیگ سرور کی درج ذیل عبارت سے کون سا شہر مراد ہے؟ خطہ بے نظیر دل پذیر رشک گلشن جنا مسکن حوروں غلمہ جائے مردم خیز باشندے یہاں کے ذکی فہیم عقل کے تیز. مطلب یہاں کے رہنے والے بہت جو ہے ہوشیار ہیں، مطلب عقل مند ہیں اور فہم والے ہیں، تہذیب والے ہیں. اگر دیدہ انصاف و نظر و غور سے اس شہر کو دیکھے تو جہاں کی دید کی حسرت نہ رہے. مطلب اگر غور سے اس شہر کو دیکھے تو کسی چیز کی تمنا کسی جہاں کی مطلب رہے. تو یہ لکھنؤ کی تعریف کی گئی ہے اس میں. اگلا سوال آپ کا آتا ہے 97واں سوال، دیوان مومن کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو وہ ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے کیا. 98واں سوال ہے، قصیدہ ہوا جب کفر ثابت کا مطلع اول کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو 14 اشعار اس میں ہیں، 28 ہوتے ہیں مصرے. 99واں سوال ہے، سر سید کی تصنیف خطبات احمدیہ میں کل کتنے خطبات ہیں؟ تو 12 ہیں. 100واں سوال ہے، گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں آنا جانا تیرا قیامت ہے. مندرجہ ذیل شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوا ہے؟ تو آنا جانا، آنا اور جانا. یہاں پر ہو گیا جیتا اور مرتا، یہ تضاد ہے، تو صنعتیں یہ تضاد ہے. ٹھیک ہے. 101واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے اس میں جامد کون ہے؟ تو اس میں جامد ہے عورت، مطلب وہ کسی لفظ سے نہ بنے. 102واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کون سی نظم فیض احمد فیض کی تخلیق ہے؟ تو اس میں کون سی نظم فیض احمد فیض کی تخلیق ہے؟ تو تنہائی. آوارہ مجاز کی ہے، پرچھائیں ساحر کی ہے، الویری صبح جوش ملیح آبادی کی ہے. 103 ہے، شاہ حاتم نے کس شاعر کو پہلوان سخن کا لقب دیا؟ تو وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا. ہمارا پہلوان سخن مر گیا، اس طرح سے. 104واں سوال ہے، بیان دی ہے شبلی کی اہم تنقیدی تصنیف شعر العجم ہے. بالکل صحیح ہے. یہ 4 جلدوں پر ہے، یہ غلط ہے، 5 جلدوں پر ہے. تو دعویٰ درست ہے، دلیل جو ہے اس میں غلط ہے. 105واں سوال ہے، پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی. تو اس میں صنعت استعمال ہوئی ہے حسن تعلیل. 106واں سوال ہے، درج ذیل میں کون سی تصنیف میراجی کی نہیں ہے؟ تو میراجی کی جو نہیں ہے اس میں سمندر کے آس پاس. ٹھیک ہے. نگار خانہ، مشرق و مغرب کے نغمے، گیت ہی گیت ان کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے سمندر کے آس پاس. یہ بالکل رائٹ آنسر ہوگا. 107واں سوال ہے، اردو صرف و نحو کس کی تصنیف ہے؟ تو مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے. اردو زبان کے مرکب حروف کی تعداد کتنی ہے؟ تو کہیں 15 ہے، کہیں 14 ہے، کہیں 14 ہے، کہیں 15 ہے. تو اب ان دونوں پر ڈاؤٹ ہے. اب اگر سوال کا حوالہ کہیں مل جاتا ہے صحیح، تو اس میں جو ہے اس کے اعتبار سے جو ہے ٹھیک رہے گا. دیکھو آیوگ کیا اس کا جواب دیتا ہے، لیکن آپ اس کو 14 مان لیجئے گا. ٹھیک ہے. 15 میں نے بھی پڑھا ہے اور وہ 15 لفظ میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو 14 اس کو مانیے. 109واں سوال ہے، چند ہم عصر کس کی تصنیف ہے؟ چند ہم عصر ہے مولوی عبدالحق کی. ٹھیک ہے، چند ہم عصر مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے. 109 کے بعد 110واں سوال ہے، جس میں کیا ہے کہ جوڑے ملانے ہیں. یہ کتابوں کے نام دیے گئے، مطلب مصنف کے ادھر کتابوں کے نام دیے گئے ہیں. تو مرزا خلیل احمد بیگ کی کیا ہے؟ اردو کی لسانی تشکیل. تو ایک اتھری ہوا،
31 यहाँ आता ہے۔ शौकत सब्ज़वारी की हो गई आपकी उर्दू की लिसानियात लिखा है इन्होंने, उर्दू लिसानियात थी। मसूद हुसैन ख़ां की हो गई आपकी मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हो गई आब हयात। तो बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये गलत लिखा उर्दू की लिसानियात। 11 है उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी है? उर्दू शायरी पर एक नज़र है कलीमुद्दीन अहमद की। देखिए यहाँ पर दिया है और इससे ही कौल बना के उन्होंने उठा के भी दिए हैं। सवाल नंबर 12 है ड्रामा अनारकली में मंजर सोम में कहाँ का नज़ारा है? तो अकबर की ख्वाबगाह, ये राइट है, लेकिन ये जो है सवाल सही नहीं है, सवाल पूछने का तरीका ठीक नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या क्या है? मंजर सोम। अब 3 एक्ट हैं, तीनों एक्ट में मंजर सोम आता है। अब यहाँ पर ये तो मालूम किया नहीं कि कौन से एक्ट का मंजर सोम पूछा है, ठीक है। तो लेकिन यह है कि मंजर सोम जो है, तीनों मंजर सोम चेक करने के बाद जो है यही राइट आता है, तो यही राइट है। लेकिन क्या है कि ये सवाल पे मालूम करने का तरीका थोड़ा सा गलत है। 113वां सवाल है अल्ताफ़ हुसैन खाली ने शायरी के लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी करार दी? शायरी के लिए है तख़य्युल, कायनात का मुतालिया और तफ़ाहुज़ अल्फाज, ये शायरी के लिए शर्त है। और नीचे वाली जो है वो शेर के लिए है, सादगी, असलियत और जोश, ये शेर के लिए है और ये शायरी के लिए है। अगला सवाल है मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ चंद हम आसर में कितने खाके हैं? कितने खाके हैं? तो जदीद वाले में 24 हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से जो शाये हुआ है उसमें एक में 16 भी हैं, एक में 18, एक में 15 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा शायद ये 16 वाला जो है ये ज़्यादा जो है वो है मोतबर है। 16 वाला, 16 इसमें जो है खाकी वो ज़्यादा मोतबर है। लेकिन आप देख लीजिएगा एक 18 भी है, एक में जो है आपका 24 भी है और एक में 16 और एक में शायद 17 भी है, ठीक है। गौर करना होगा इस सवाल पर, इस सवाल को चैलेंज के ज़ुमरे में डाल सकते हैं। लेकिन हवाला जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, जो ऐसा कोई भी एडिशन ऐसा एडिशन होना चाहिए जो ये आयोग कबूल कर ले, ठीक है। 115वां सवाल है कुंदन किसका खाका है? तो कुंदन है रशीद अहमद सिद्दीकी का। 116वां सवाल है मसूद हसन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी में शायराना बयान की कौन कौन सी खुसूसियात बयान की हैं? तो कौन कौन सी खुसूसियात बयान की हैं? सादगी, इख्तिसार, ज़ोर, मुनासिबत अल्फाज और जिद्दत। तो ये ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर होगा। 117 सवाल है दरियाए इश्क किसकी है? तो दरियाए इश्क जो है वो मसनवी मीर तकी मीर की है। 118वां है कलीमुद्दीन अहमद ने इनमें से किस तस्करे को मुरत्तब किया था? तस्करा इश्क की, इसको मुरत्तब किया था, इसको लेकर आए थे, वो कहते स्कॉलर के लिए उनके लिए बेहतरीन है। 119 है किस मरसिए गो ने जंग और सरापा के मनाजिर से मरसिया निगारी को वसात बख्शी? तो इसका होगा मीर ज़मीर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है 120वां सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? तो मुसहफ़ी ने कहा। 121वां सवाल आपका आता है तीसरा दुर्वेश कहाँ का था? तो वो अजम का था। 122वां है अख्तरुल ईमान के मुताल्लिक ये राय किसकी है? अपने धीमे लहजे में बड़ी खूबसूरती से दिल की आग बाहर उंडेल देते हैं। तो ये एहतेशाम हुसैन ने कहा है। आप जब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ किताब पढ़ेंगे तो आप उसमें अख्तरुल ईमान जहाँ पर दिया गया है, नई नज़्म का सफ़र करके एक उन्वान है, उसमें जब जाएंगे अख्तरुल ईमान को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कौल दिया गया है। 123वां सवाल है झेल में 2 बयानात दर्ज हैं, एक में दावा दिया गया है, दावा है हकीम मोमिन ख़ां मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं, ये गलत है, सबसे बड़े तो नहीं है। दलील है क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने मोमिन को सिर्फ़ एक शेर के बदले में अपना पूरा दीवान देने की बात कही थी। हाँ, ये बात ज़रूर कही थी, तो दावा गलत है और दलील जो है वो ठीक है। 124वां सवाल है अंजुमन आरा के हुस्न के बारे में जाने आलम को किससे मालूमात मिली थी? तो तोता था। 125वां सवाल है आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तो तलमिया, किसी बाक़िए की तरफ इशारा। सवाल नंबर 126 है वो फ़ेल जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी असर को साबित करे, जैसे वो बीमार है, कौन सा फ़ेल है? तो फ़ेल नाक़िस है। अगला सवाल 127वां
نیرنگ خیال کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو بھائی صاحب یہ 2 حصوں پر ہے، ٹھیک ہے، جلدوں نہیں، 2 حصے ایک ہی جلد میں ہو سکتے ہیں، تو ایک ہی جلد اس میں مان لیجیے گا، ایک ہی جلد میں دونوں حصے شامل ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے 2 حصے معلوم کرتا تب ٹھیک تھی بات۔ اگلا 128واں سوال ہے، ذیل میں درج ذیل میں شعر میں خورشید حقیقی سے کیا مراد ہے؟ ہر ذرہ عالم میں ہے خورشید حقیقی، یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر ایک غنچۂ دہاں کا۔ تو خورشید حقیقی پوچھا ہے تو خدا کا نور، ہر ذرہ عالم میں ہے خورشید حقیقی، یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر غنچۂ دہاں، شاید ولی کا شعر ہے یہ۔ 129واں سوال ہے، سر بازاری رقصم کا مصنف کون ہے؟ محمد حسن، ٹھیک ہے، یہاں حسین لکھا ہے انہوں نے، محمد حسن ہے، ٹھیک ہے، محمد حسن کی یہ خود نوشت ہے۔ 130واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کون سی کتاب فراق کی نہیں ہے؟ تو پچھلے پہر جانثار اختر کی ہے، تو یہ نہیں ہے ان کی، فراق اور اکبری کی۔ 131واں سوال ہے، 3 عورتیں کس کے ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ تو منٹو کا ہے۔ اگلا 132واں سوال آتا ہے، طلسم لکھنؤ کیا ہے؟ تو طلسم لکھنؤ جو ہے یہ اخبار ہے، لکھنؤ اخبار کا جو ہے اس کو صحافت کا آغاز مانا جاتا ہے، یہ ایک اخبار ہے طلسم لکھنؤ، اور یہ برٹش انڈیا کی طرف سے نکالتا تھا، اور ایک ان کا نام بھول گیا میں ابھی، وہ نکالتے تھے، میر محمد کر کے نام ان کا۔ 133واں، آزاد بخت کا پایہ تخت کون سا شہر تھا؟ قسطنطنیہ۔ 134واں سوال ہے، مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں میر تقی میر کا ذکر کس دور کے تحت کیا ہے؟ تو میر تقی میر کا ذکر کیا ہے 3 دور کے تحت۔ سوال نمبر 135 ہے، آب حیات میں مندرجہ ذیل شعراء کس دور میں شامل ہیں؟ تو یہاں پر یہ دے دیا، یہ تھوڑا سا جو ہے فریم نہیں ہوا ٹھیک سے، انہوں نے سوال جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤٹ ہے، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، چیلنج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ 136واں سوال ہے، جدیدیت کے فروغ میں کس اردو رسالے نے اہم کردار ادا کیا؟ تو شب خون۔ اگلا ہے 137، اردو کا سب سے قدیم نام کیا ہے اردو کا؟ ہندوی۔ اگلا سوال ہے 138، ہندوستان میں کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب، یہ کس کا قول ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے۔ 139 ہے، معروف نقاد محمد حسن کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ تو عصری ادب نکالتے تھے۔ 140واں ہے، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ ہے داغ دہلوی کا، ٹھیک ہے۔ نصرتی کس عہد کا شاعر تھا؟ عادل شاہی عہد کا شاعر تھا۔ 142واں ہے، حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو کی پہلی اشاعت 1928 میں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے۔ 142 کے بعد 143 آتا ہے، کربل کتھا کا دوسرا نام کیا ہے؟ دہا مجلس۔ 144 ہے، کس ماہر لسانیات نے اردو کا رشتہ دراوڑ سے جوڑا ہے؟ تو سہیل بخاری نے کہا تھا اردو دراوڑی سے پیدا ہوئی۔ 145واں سوال ہے، حالی کی نظر سطحی تھی اور یہ سطحیت ہر جگہ ملتی ہے، مولانا حالی کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ یہ ہے کلیم الدین احمد کا، یہ اردو تنقید پر ایک نظر، ایک دو ان کی کتابیں، اردو شاعری پر ایک نظر، ایک اردو تنقید پر ایک نظر۔ اردو تنقید پر ایک نظر جو کتاب ہے اس میں یہ قول درج ہے، حالی کے نام سے ایک جو ہے آپ کو وہاں پر فہرست میں حالی کے نام سے ملے گا، اور حالی کے نام کے بارے میں انہوں نے تنقیدی رائے پیش کی ہے۔ 146واں ہے، ان میں کس نے آتش لکھنوی کو پورا شاعر کہا ہے؟ تو پورا شاعر کہا ہے جمیل جالوی نے، ٹھیک ہے، آتش لکھنوی کو جمیل جالوی نے پورا شاعر کہا ہے، یہ بھی تاریخ ادب اردو جمیل جالوی کی جو جلدیں ہیں اس میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ آتش پورے شاعر ہیں۔ اگلا سوال آپ کا آتا ہے، اگلا سوال، زین الملوک اور تاج الملوک کے مابین کیا رشتہ ہے؟ تو باپ اور بیٹے ہیں، گلزار نسیم کا یہ کردار ہے۔ ابھی 148واں ہے، زمرہ الف اور زمرہ با اس میں دیا گیا ہے، یہ تو ایزی سوال ہے لگ بھگ۔ بانگ درا جو ہے یہ سن دی گئی، تو بانگ درا 1924 میں ہے، ارمغان حجاز سب سے بعد میں ہے تو 1938 ہے، اور اس کے بعد بال جبریل آتا ہے 1935 آئے گا آپ کا، ضرب کلیم آئے گا 1936 آئے گا، تو اے کا آپ نے 4 لگایا، ٹھیک ہے، اے کا 4 کس میں؟ اس میں ہے، بی کا 3 ہو گیا، سی کا 1 ہو گیا، ڈی کا 2، تو آپشن سی اس کا رائٹ ہوگا۔ 149 ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں نظم دی گئی ہیں اور ادھر نظم نگار ہیں، تو اختر جمان کی ایک لڑکا ہو گئی،
اور میرا جی کی آپ کا ہو گیا کلرک کا نغمہ محبت، اکبر الہ آبادی برق کلیسا، اور نون میم راشد آپ کی حسن کوزاگر۔ تو آپشن اے ایک جو ہے اس میں ہے، اے کا 3، بی کا 4، سی کا 1 اور ڈی کا 2۔ 150واں سوال، آخری سوال، مخزن رسالہ کہاں سے نکلتا تھا؟ تو مخزن نکلتا تھا لاہور سے۔ تو یہ 120 سوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، 120۔ اس میں 2 سوال ہی اس میں شاید ایسے ہیں جو چیلنج وغیرہ کے لیے ہیں، باقی سوال ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کے حوالے وغیرہ ان کی جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے کیا لکھا ہے وہ اس میں دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو میں حوالے دکھاتا ہوں۔ دیکھیے میراجی کی یہ نگار خانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خطبات احمدیہ ہے، تو خطبات احمدیہ کا یہ ہے، 12 خطبات تحریر کیے، یہ آپ کا وہی آ گیا۔ شہر بیان لکھنؤ، کیفیت شہر تھا نا، یہ تھا گلشن مسکین ہو رو گلما جائے مردم فم ذکی، یہ والا ہو گیا یہ۔ اب یہ آپ کا آتا ہے ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، یہ ہے، لیکن میرا خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم آتے ہیں نگار خانہ ہو گیا۔ اب یہ آتا ہے مرثیے والا میر ضمیر کا، اور یہ ہماری کتاب، ہماری جو ویب سائٹ تھی ادبی کاوش، اس پہ بھی ہے۔ انہوں نے مرثیے کو سراپا اور جنگ کے مناظر میں وسعت دی، اس طرح سے، کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہاں پر آ جاؤ، یہ آپ کا آتا ہے اختر الایمان۔ اختر الایمان کی ولادت کے بارے میں پھر یہ لکھا ہے، اس میں ان کا سماجی شعور بھی تھا، اپنے دھیمے لہجے میں بڑی خوبصورتی سے دل کی آگ اونڈیل دیتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام سبرن، تاریخ سیارہ اور یاد ہے، یہ ہے، دیکھو اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ہے نا، یہاں پر ہے۔ اور آپ کا یہ آتا ہے اردو تنقید پر ایک نظر، ایک قول آپ کا یہ تھا حالی کے اوپر، اس کے علاوہ حالی کی نظر سطحی تھی اور یہ سطحیت ہر جگہ ملتی ہے، مزید تفصیل اردو شاعری کے پہلے باب میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اردو تنقید پر ایک نظر میں ہے، ٹھیک ہے، اردو تنقید پر ایک نظر ہے۔ اب یہ آپ کا آتا ہے، یہ ڈاکٹر جمیل جالوی کی تاریخ ادب اردو جلد 2 ہے یہ، ٹھیک ہے، دیکھیے حوالے میں دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے حالی پورے شاعر نظر آتے ہیں، پورے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، یہ ہے۔ اس کی شاعری میں لکھنوی تہذیب کی روح لطیف بھی شامل ہے، جس میں اصل حقیقی شاعری کی وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو ظاہر پرست اور خارج پرست ناسخ کے یہاں منقع ہے۔ اسی لیے آج آتش اپنے دور کے نمائندہ بھی ہیں اور پورے شاعر بھی ہیں، یہ ڈاکٹر جمیل جالوی نے یہ کہا، دیکھو اسی لیے آتش، یہ والا آتش اپنے دور کے نمائندہ بھی ہیں اور پورے شاعر بھی ہیں، تو یہ اس کا رائٹ ہے، تاریخ ادب اردو ہے۔ اب آپ کا آتا ہے گودان والا، دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، گودان والا، دیکھو یہ گودان ہی ہے۔ اب نیچے آئیے، گودان میں آپ آتے ہیں تو یہ انجن کو کوئلہ پانی مل گیا، رفتار تیز ہوئی، جاڑے کے دن نہ جانے کب دوپہر ہو گئی۔ اس جگہ دیکھا ایک نوجوان عورت ایک پیڑ کے نیچے شوہر سے ستے گرے، سامنے شوہر کھڑا منڈا رہا ہے، 2-4 راہگیر تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ہے نا، یہ وہ ہے موازنہ انیس الدویر کے بارے میں، شبلی موازنہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر عملی تنقید، یہاں اصولی تنقید اور عملی تنقید ایک اکائی بن جاتی ہے، یہ ہے نا موازنہ انیس الدویر کے بارے میں۔ اور یہ آپ کا آتا ہے، یہ شعر العجم ہے، شعر العجم کا حوالہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں جلد میں قصیدہ، غزل، فلسفیانہ، عاشقانہ، صوفیانہ، اخلاقی، یہ ہے نا، اس مضامین شامل ہے شعر العجم کے، یہ بھی تاریخ ادب اردو میں ہے۔ اور آپ کا آتا ہے
ये NCERT है, उर्दू क़वाइद व इंशा, ठीक है। ये NCERT है, इसमें लिखा है तशबीह के 4 जुज़ हैं, मतलब 4 अरकान है। देखो ये है 1 2 3 4। तो ये हवाले ठीक है। तो ये आपको ये हवाले हमने UPLT ग्रेड वाले दिखा भी दिए हैं, और अब काफ़ी चीज़ क्लियर हो चुकी हैं। आप अपने सवाल को जो है मिलाइए, देखिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए आपके कितने सवाल दुरुस्त हो रहे हैं। फिर हम जो है कट ऑफ़ पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ़ जो है वो जारी करेंगे। और ये बड़ी काफ़ी टाइम हो चुका है इसको जो है तैयार करते हुए, आंसर की वगैरह हमने ये सब चीज़ें तलाश की हैं। किताबें हैं मेरे पास, हार्ड कॉपी में भी थी और भी जो रेख्ता पर थी वो पढ़ी हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने सवालात मिलाएं और अपने जवाब ज़रूर बताएं कितना है। वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कर दें जिन लोगों ने LT ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है और उन्हें सही जो है वो आंसर की तलाश है। और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि सही बिल्कुल जो है असल चीज़ से आपको रूबरू कराएं और वहाँ पर जो है आपको आंसर की बताई जाए। तो 1-2 सवाल हो सकते हैं जो ठीक ठाक नहीं बताएं, जवाब शायद गलत बता दिया, वो आयोग का इंतज़ार है उसके बारे में। चैलेंज वाले कौन कौन से हैं वो भी निकाल के हम वीडियो में बता देंगे एक बार को। और लेकिन यह है कि ये असल मतलब हर चीज़ सामने वाज़ा कर दी है, और बहुत से लोगों ने बताई है, लेकिन जो है कुछ चीज़ें गलत सलत हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल एक एक चीज़ वाज़ा हो चुकी है। और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी, तो इसलिए चेक कीजिए, उसको ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे जो है ज़्यादा 95% करेक्ट है, हाँ 5% हो सकता है इधर उधर हो जाता है, तो आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।